अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान आशिक़ उमर खालिद और आपको आज की इस लाइव बैठक में खुशामदीद कहते हैं। हम एक प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं, इस लाइव बैठक का, जिसमें मैं और मेरे दोस्त को होस्ट आरजे इरफान अशरफ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करते हैं। ज़ेर हासिल गुफ्तगू का एक एहतमाम किया जाता है। अब हमारा प्रोग्राम की जाना मैं कौन फेसबुक पेज पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा आरजे इरफान अशरफ यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप इसे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, इरफान अशरफ को, जो मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, वो होस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? और बाद में हम ऑफिशियली अपने मेहमान का तारुफ करवाएंगे और उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आप कैसे हैं? मामलाते ज़िंदगी बखैर माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैर वाफियत के साथ हूँ और तमाम अपने नाज़रीन की खैरियत मतलूब चाहता हूँ। आप सुनाएं, आपके मिजाज कैसे हैं? बेहतरीन, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आज एक बहुत बड़ी हस्ती का यौम विसाल है, खातून जन्नत, जिन्हें तमाम खवातीन का सरदार कहा जाता है, हज़रत खदीजा कुबरा का यौम विसाल है। तमाम मोमिनीन के लिए एक गम की घड़ी है और हमारी तमाम खवातीन के लिए वो एक पिछले राह है। हम जितना उनकी ज़िंदगी से सीख सकें, हमें ज़रूर सीखना चाहिए और उनके उस फैसला पर अमल करना चाहिए। और इसके अलावा आज ही यौम शहादत है शेर मसूर टीपू सुल्तान की, एक ऐसी ज़ात जिसने बरे सगीर में बगावत का अलम बुलंद किया और दुश्मन को, कफ्फार को नाकुचने चबा दिया। इसी हवाले से अल्लामा इकबाल का कलाम, जो उन्होंने सुल्तान टीपू की वसीयत को अपने अल्फाज का रूप दिया, प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगा। तू राह नौरदे शौक है, मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हमदशी हो तो महफिल ना कर कबूल। ऐ जुए आप बढ़ के हो दरिया तुम तेज, ऐ जुए आप बढ़ के हो दरिया तुम तो तेज, साहिल तुझे हो अता, साहिल न कर कबूल। खोया न जा सनम कदाए कायनात में, महफिल गुजार गर्मीए महफिल न कर कबूल। सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अकल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बातिल तू ही पसंद है, हक ला शरीक है, बातिल तू ही पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत मयानाए हक को बातिल ना कर कबूल। इसी हवाले से आज हमने एक बहुत ही मुहतरम और बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, जिस पर आज फिक्र इकबाल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। उनकी ज़ेर हासिल गुफ्तगू से इंशाअल्लाह तमाम नाजरीन महसूस भी होंगे और आज जो उनकी मोहब्बत है, जो वाबस्तगी है और अफकारे इकबाल पर जो अपनी वो नज़र रखते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं, हम ज़रूर उनसे आज गुफ्तगू करेंगे। उनकी ज़ात के हवाले से तफसीलन मैं चाहूँगा इरफान भाई आप रोशनी डालें, उसके बाद बाकायदा हम अपने मेहमान को आज खुशामदीद करें। उमर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आज के प्रोग्राम के हवाले से किया। फ़िक्र इकबाल और फ़िक्र इकबाल के सारे ताने बाने और सारी मोहब्बत का जो महवर व मरकज़ है, जो पिवटल पॉइंट है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। और उस ज़ात पाक की मोहब्बत का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, वो हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात थी, जिनका आज यौम विसाल है। और जिस साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, उसी साल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ चचा हज़रत अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ। और इस साल को आमुल हुज़न का साल भी कहा जाता है, कि जो गम का साल करार दिया गया। और बहरहाल मुझे 4 मई की वो सुबह याद आती है कि मैसूर का जो किला था, उस किले के बाहर एक शेर दिल हाथ में बंदूक थामे गोलियों से छलनी
دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے اور اس کے سامنے سینکڑوں فرنگی اس کو گولیاں مار رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا نڈر سپاہی، ولی کامل اور مرد مومن، مرد حق وہاں پر ایک بندوق اور اکیلی جان ان کا راستہ روکتے ہیں، اور اندر سے میر سعادت دروازہ کھول دیتا ہے اور پھر فرنگی ڈرتے ڈرتے شیر بنگال، شیر مسعود کو سلطان کی لاش کو ہاتھ لگانے کی جرت بھی نہیں کرتے۔ اور آج 4 مئی کا وہ دن کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، تو رہے نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہے نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہو ہم نشیں تو تو محمل نہ کر قبول۔ تو آج ہماری بہت خوش قسمتی کہ جس فکر اقبال کا تذکرہ ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں کرتے رہے، اور اقبال نے نوجوانان ہندوستان اور نوجوانان اسلام اور الٹیمیٹلی نوجوانان پاکستان کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان جس نے ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں سے گجرانوالہ کے لیول سے اٹھتے ہوئے پاکستان کے افق پر فکر اقبال کو اجاگر کیا۔ اور بڑی مزے کی بات ہے عمر کہ جس عمر میں بچے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے ہیں یا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہیں یا موبائل پہ سرفنگ کرتے ہیں، اس ایج میں یہ نوجوان اقبال کے فکر کو لے کر آگے آتا ہے۔ اور اقبال کے فکر کو سمجھنے کے لیے تو میرے استاد محترم واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے کم از کم انسان کو قلندر کے مقام پر فائز ہونا پڑتا ہے، یا کم از کم رموز قلندری سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ بہرحال میں کیا ذکر کروں، آج ہماری مراد طاہر باہو صاحب سے ہے۔ طاہر باہو ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور ماشاءاللہ فکر اقبال پر بے شمار پروگرام گجرانوالہ میں اور گجرانوالہ سے باہر کرتے ہیں۔ وارملی ویلکم کہتے ہیں آج کے پروگرام میں طاہر باہو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہر کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ۔ عرفان صاحب اور عمر خالد صاحب، میں آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے آج کے شو میں لائن پہ لیا ہے۔ امید کرتا ہوں لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں۔ جی اوور ٹو یو عمر۔ اچھا، ہم اپنی گفتگو آغاز کرتے ہیں فکر اقبال سے۔ اقبال ایک ایسی ذات جس کو ہم اس پروگرام میں صرف ایک پہلو کو بھی نہیں سمیٹ پاتے، نہ ہی ہم اس بات کی کوشش کر پائیں گے، کیونکہ اتنی وسیع ذات ہے۔ جس طرح سے عرفان بھائی نے حضرت واصف علی واصف کا قول مینشن کیا، کوٹ کیا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں کہ محدود وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم انفارمیشن اور جو آپ کا کام ہے اور جو افکار اقبال ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر سکیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی کہ آپ نے افکار اقبال سے کیا سیکھا؟ آپ اپنی اس پوری کاوش کو، اقبال کی ذات کو کس طرح سے سمندر کو کوزے میں سمیٹنا چاہیں گے؟ اور اس کے علاوہ ایک میں چھوٹا سا سوال ساتھ میں ایڈ کر دوں طاہر بھائی کہ اس چھوٹی سی عمر میں، جس عمر میں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ کو اقبال کے پروگرام کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو۔ سب سے پہلے جو بات ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی فکر کی، بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ مجھ جیسے ایک شخص کو عطا کی۔ اس قابل بھی نہیں میں اپنے آپ کو سمجھتا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ دل میں بچپن سے ہی ہوں تو ابھی بھی خیر چھوٹا ہی، بچپن سے اور زیادہ تھوڑا بچپن میں چلے جاؤں تو یہ شوق تھا مجھے کہ پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو جب ذہن میں ایسے خیالات تھے کہ جو نیشن بلڈنگ کا جو کام ہے اس میں پارٹیسپیشن کی جائے، تو پھر ایک لائے عمل، ایک پلیٹ فارم، ایک لائن چاہیے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فکر اقبال کی شکل میں دی۔ تو اس پہ کام شروع کیا 2014 کے اندر غالباً، اس کی ہم نے بنیاد رکھی اور اس پہ ہم نے کام شروع کیا، اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جا کر
اس کو یوتھ کو بتایا. آئیڈیا سوچ یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نوجوانان ملت سے چاہتے ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں افکار ہیں وہ ساری بتائی جائیں تاکہ اس پہ عمل کر کے جو ایک گول آف دی لائف ہے اور جو مسلمانوں کا ایک کھویا ہوا وقار ہے دنیا کے اندر اس کو دوبارہ اچیو کر سکیں. اس کے لیے تو جاری ہے. طاہر اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات کا باقاعدہ آغاز کریں میں ان 6 سالوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ ان 6 سالوں کے اندر آپ نے کون کون سے پروگرام کیے, کس کس سطح پر کیے, کون کون سے مہمان آپ کے پروگراموں میں مدعو تھے اور ان میں کیا کیا اقبال کے افکار پر روشنی ڈالی گئی؟ ہاں جی بالکل ایسا ہے کہ جو پروگرامز ہیں زیادہ تر تو چیمبر آف کامرس کے ساتھ اٹیچمنٹ رہتی تھی. 2019 تک 2014 سے لے کے 2019 تک کا جو ٹینیور تھا اس میں ہم نے جو پروگرامز کر رہے تھے 2019 کے شروع تک وہ چیمبر آف کامرس ہے یا ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں ہمارے جو بنے ہوتے ہیں, ضلع کونسل بنے ہوتے ہیں وہاں پہ تو مختلف یوم اقبال آ گیا, 21 اپریل ہے یا 9 نومبر ہے, یہیں سے ہٹ کے بھی جو ڈیز ہم ہوتے تھے مناسب ان کو پلان کر کے کانفرنسز کرتے تھے. ایون دین نیشنل لیول پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو ایون دین ہم نے 10 سے زائد نیشنل کانفرنسز آج تک جو ہے وہ پلان کر دی ہیں. چھوٹے پروگرام تو وہ کیے ہی کیے, کمپٹیشنز کروا دیے اور طرح طرح کے پروگرامز, لیکن جو نیشنل لیول کی کانفرنسز ہیں وہ ہم 10 سے زائد کروا چکے ہیں جن میں مین ہے. ایک دفعہ ہم نے کیا تھا ون ڈے نیشنل کانفرنس تھی چیلنجز ٹو پاکستان, جس میں میرے خیال سے آپ بھی عرفان صاحب چیمبر میں تشریف لائے تھے. راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن تھی, اس میں ایم پی ایز حضرات تھے, ایم این ایز تھے, پاکستان کے پارلیمنٹیرینز تھے, سوشل ایکٹیوسٹ لوگ تھے اور پروفیسر ڈاکٹر صاحبان بھی تھے. پھر اس طرح ہم نے ایک ون ڈے نیشنل کانفرنس کی اقبال's میسج آف لو اینڈ پیس پہ, جس میں ہم نے 2 سیشن رکھے باقاعدہ طور پہ, اور اس میں بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اور اقبالیین ایکسپرٹس ہیں انہوں نے شرکت کی پورے پاکستان سے. اور اس طرح جو گجرانوالہ کی اگر میں بات کروں تو گجرانوالہ کی تاریخ میں ہم نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے ریسنٹلی کہ 2019 کے شروع میں 22, 23, 24 اپریل کو ہم نے ایک 3 روزہ کانفرنس کی تھی جس کے اندر ٹوٹل 5 سیمینارز تھے, 5 سیشن تھے اور 5 کے اندر علامہ اقبال کی فیملی کے لوگ شامل تھے. ایک سیشن جیسے ہم نے پولیس کے ساتھ اسپیشلی کیا, جو ادھر ڈی آئی جی تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پولیس کے ساتھ بھی ایک سیشن ہونا چاہیے. اس میں پولیس کے کوئی 300-400 حضرات شامل ہوئے, ان کے ساتھ ایک سیشن کیا. اس طرح ایک خواتین جو پولیس حضرات ہیں, فیمیل جو پولیس کے افسران تھی, ان کے ساتھ ایک وومن ڈیولپمنٹ پہ سیشن رکھا ان دی لائٹ آف فکر اقبال. اس طرح یوتھ پہ ہم نے کیا. پاکستان کے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو چیئر پرسن ہیں اقبالیات کے ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب, انہوں نے چیئر کیا. پنجاب یونیورسٹی کے جو پرو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب, میرے بڑے اچھے استاد بھی ہیں, انہوں نے بھی گجرانوالہ تشریف لے کے آئے, اور بھی دیگر حضرات اس طرح سے تھے. اور علامہ اقبال کی جو فیملی سے لوگ ہیں, ولید اقبال صاحب ہیں, علامہ اقبال کی جو ڈاکٹر ان لا ہیں جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ, وہ بھی شامل رہتی ہیں. گئے بگئے ہمارے سیشنز ہیں, کمیونیکیشن میں رہتی ہیں, اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی پیٹرن بھی وہی ہیں اور سلسلہ یہ چل رہا ہے. اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں, صاحبزادہ کاشف محمود صاحب, وہ 2 دفعہ ہمارے سیشنز میں آئے. ایک دفعہ جب پولیس کے ساتھ ہم نے اسپیشلی رکھا تب بھی تشریف لائے, انہوں نے وقت دیا ہمیں. اور ایک دفعہ ہم نے چیمبر میں کیا تھا تب بھی انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا تھا. اس طرح ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب ہیں, اقبال اکادمی ہے جو پاکستان کی, اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور ٹی وی پہ بھی ریگولر بیٹھتے ہیں. وہ بھی گئے بگئے جوائن کرتے رہتے ہیں. گجرانوالہ کے پولیٹیشینز, گجرانوالہ کے جو لوکل پولیٹیشینز ہیں, یا بیوروکریسی ہے, یا پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے, وہ خیر کافی حد تک ہم نے 100 سے زائد جو ہے اوور آل اگر میں کہوں تو پروگرامز ہم نے کیے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب 2019 کا مڈ ختم ہوا تو میں نے پھر بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر, کیونکہ 5 سال کے اندر کافی ایکسپیرینس بھی مل چکا تھا, پولیٹیشینز کے ساتھ مار کھاتا رہتا تھا, جاتا تھا. شروع والے ڈیز میں اکیلے تھے, ٹیم بنائی, سارا کچھ کیا, چیلنجز بھی تھے, اسٹرگلس کر رہے تھے. تو ظاہری بات ہے جو آتا ہے فیلڈ میں مسائل سے تو گزرنا پڑتا ہے اسے, تو ہمت نہیں ہاری, 5 سال ڈٹے رہے. پھر ان 5 سالوں میں بڑا کچھ سیکھا ہم نے, لوگوں کے رویے سیکھے, معاشرے کو سیکھا, اپنے پاکستان کے نظام کو سمجھا کافی حد تک. اور اسپیشلی جو فکر اقبال اور افکار اقبال ہیں ان کو, علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 5 سال ہم لوگوں کو سنتے رہے.
کہ لوگ آئیں اور ہمارے پروگرامز پہ آ کے بولیں، لیکچرز دیں، ہمیں گائیڈ کریں نوجوانوں کو. پھر 5 سال کے سفر کے بعد جو کہ ساری آن دی ریکارڈ ہے میڈیا میں، ہمارے نیشنل اور لوکل نیوز پیپرز میں، باقاعدہ اس کی ہم نے باقاعدہ ایک بک لیٹ بھی اس کا بنایا ہوا ہے. پھر 2019 کے مڈ کے بعد جو ہے وہ بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر میں نے اپنا جو ہے وہ سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا کہ جو سیکھا ہے، جو کچھ ہم نے ایکسپیرینس لیا ہے، اس کو اب جو ہے نوجوانان پاکستان کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، ان کو گائیڈ کریں گے کہ اگر آئی کین جی جی. طاہر ایک بہت امپورٹنٹ نام شاید آپ مس کر گئے، لیکن وہ آپ کے بہت قریب ہے. عبداللہ گل صاحب کا آپ نے نام شاید کہیں مس ہو گیا آپ سے. وہ عبداللہ گل صاحب مس نہیں ہو گئے. آپ ایسا کہیں کہ میری ان سے جتنی محبت ہے، جتنی وابستگی ہے، میں ان کا سب سے الگ اسپیشل یہی لینا چاہوں گا. ہمارا جو پیار ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے. مجھے بڑا گائیڈ کیا عبداللہ گل صاحب نے. بہت سے مواقع زندگی میں میرے ایسے آئے، چیلنجز بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے سننے والوں کے لیے بتا دیں کہ عبداللہ گل صاحب کون ہے. ہاں، عبداللہ حمید گل صاحب جی ہمارے جو فارمر ISI کے DG چیف تھے، جنرل حمید گل صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، اور خود بھی تحریک جوانان پاکستان کے وہ چیئرپرسن ہیں، اور سینکڑوں جگہ پہ فورمز پہ وہ کام کر چکے ہیں. ابھی بھی وہ بہت سے اداروں کے MD بھی ہیں اور ہیڈ بھی ہیں، جو پاکستان گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے یا پرائیویٹ جو پلیٹ فارمز ہیں وہ چلا رہے ہیں. سوشل کام بھی بہت زیادہ انہوں نے، ہاسپٹلس بنا رہے ہیں، دیگر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اور پاکستان کا ایک بڑا نام ہے. اور ان کا عبداللہ بھائی کا جو ہمارے ساتھ جو شمولیت ہے، یہ ہمیں بڑا نیچے سے اس نے پش اپ دیا. ہمیں نیچے سے پش اپ جب ملا ہے ان کی اور جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کی وجہ سے. اور میں تاحیات ان دونوں شخصیات کا وہ جو ہے میں شکر گزار ہی رہوں گا کہ انہوں نے بہت گائیڈ کیا ہمیں اور جگہ جگہ پہ مجھے بلا کے سمجھایا. طاہر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی تنظیم کے بارے میں بہت بریفلی انٹروڈیوس کروا دیا لوگوں کو. جی عمر. اس سے پہلے کہ ہم مزید آپ نے جو سوسائٹی بنائی ہے فکر اقبال، اس پر روشنی ڈالیں یا اقبال کی زندگی میں بات کریں، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اندر جو اقبال سے محبت ہے وہ کس طرح سے پروان چڑھی، اور کس طرح اقبال کے افکار نے آپ کو اپنی جانب راغب کیا، اور یہ سفر کب سے سٹارٹ ہوا؟ جی میں مجھے یاد پڑتا ہے عمر خالد صاحب، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت مشہور نظم ہے جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کا جو ہے پہلا جملہ. چھوٹے اسکول پڑھتے تھے جب چھوٹے ہوتے تو یہ نظم میں سنتا تھا، اور جب بھی یہ اسمبلی کے اندر یہ نظم پڑھی جاتی تھی تو اس نظم کو سننا، پوئم کو سننا، اور پھر خود بھی پڑھتے تھے اسمبلی کے اندر، اسکول کے اندر جب صبح سیشن سٹارٹ ہوتا تھا. تو بڑا ایک اسپرچول سا اندر ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی تھی اس نظم کو سننے کے بعد کہ میری جو زندگی ہے وہ بھی جو ہے وہ شمع کی مانند ہونی چاہیے، جو غریبوں کے کام آیا جائے. وہ صرف نظم بہت آسان الفاظ میں علامہ صاحب کی یہ نظم ہے، بچوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اس کا جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے. تو میری زندگی میں اس نظم کا جو بڑا ایک اہم کردار ہے. اور دوسرا اہم کردار جو ہے وہ میرے والد صاحب کا ہے. ان کا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کی ایک نسبت ہے، اٹیچمنٹ ہے، انہوں نے میرے اندر اس چیز کو اجاگر کیا، تربیت ایسی کی، ماحول پلیٹ فارم ایسے دیے مجھے کہ میں ان کو پڑھوں، ان کی طرف جاؤں. ان دو چیزوں کی وجہ سے جو ہے اور پھر تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کام لینا تھا تو اللہ کی ذات لے گئی اس طرف. اچھا طاہر، آپ کے نام کے ساتھ باہو لگتا ہے، تو باہو کی بھی ایک سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال، یہ بھی کیا آپ کی نسبت ہے یا ویسے ہی نام کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ نہیں، یہ بڑی اچھا کہ آپ نے یہ بات پوچھ لی ہے. جہاں جاتا ہوں پاکستان کے اندر یہ بڑا کامن کویشچن رہتا ہے. اور میری زندگی کے اندر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ باہو ورڈ کی پیچھے ایک بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے پہلے میں ایک چیز شیئر کر دوں کہ جو عمر خالد صاحب پوچھ رہے تھے کہ وجوہات کیا بنی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک تو میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹیچ ہوا، دوسرا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اٹیچمنٹ. ان دونوں ہستیوں کے ساتھ جو میری اٹیچمنٹ ہوئی، سلطان باہو اور علامہ اقبال، ان دونوں کے روحانی تصرفات کا جو ایک بڑا ایک عمل دخل ہے اور مین وجہ ہے کہ مجھ جیسے میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں، نہ میں کوئی ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ جہاں پہ سارے وسائل دیے جاتے ہیں بچوں کو.
ایون دین ایجوکیشن جب میں نے حاصل کی تو اس میں بڑے چیلنجز کے ساتھ، مجھے پتہ ہے میں خود کیسے پڑھا ہوں، میں نے انجینئرنگ کی ہے، کیسے میں نے کی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے باوجود اس سطح پہ جانا، تو یہ ان علامہ اقبال اور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی نظر کرم کام کر رہی ہے دونوں شخصیات کی، جن کی وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ الحمدللہ ملا۔ اور باہو ورڈ کی جو نسبت ہے، چونکہ والد صاحب وہاں پہ سلطان باہو کے ساتھ ان کی نسبت ہے، اور جب میں پیدا ہوا تھا تو بچپن سے ہی انہوں نے ایک خواب تھا ان کا کہ میرے بچوں کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ایسے لوگ جڑ جائیں کہ جن کے ناموں کی پھر تاثیر سے میرے بچے پھلے پھولیں، تو انہوں نے بچپن سے میرے نام کے ساتھ باہو لگا دیا، اور ایون دین کہ ہماری نسبت بھی ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ان کے خانوادے کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ طاہر باہو، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد عمر کی طرف چلیں گے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محبت پہلا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو کیا آپ جی جی سمجھتے ہیں کہ جو ہم اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے نقطۂ نظر سے محافل منعقد کرواتے ہیں یا سیمینار منعقد کرواتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں محبت کا ایلیمنٹ اور ادب کا ایلیمنٹ کہیں مسنگ ہوتا ہے؟ بالکل عرفان صاحب، جو مینیجریل افیئرز ہوتے ہیں جب اس طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں نا، تو بہت سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، مینجمنٹ کے آ جاتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جو میں خود جب کرتا تھا پہلے شروع سے چلے تو بہت سی نا مسٹیکس ہو جاتی تھی، لیکن دل میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں محبت نہیں ہوتی تھی، محبت پوری ہوتی ہے، لیکن جو حالات ہوتے ہیں، سچویشن ہوتی ہے، مینجمنٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا ٹف کام ہوتا ہے، تو کوئی نہ کہیں ایسے ایشوز آ جاتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کے دل میں وہ رسپیکٹ نہیں ہے ہماری، جو اگنور کر دیا ہمیں، لیکن اصل میں یہ وجہ نہیں ہوتی دل نہیں میں۔ نہیں، میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ایک ہستی علامہ اقبال کے اوپر یا سلطان باہو کے اوپر یا واصف صاحب کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر وہ تصرف، وہ نگاہ، وہ تو بہت اہم ہے۔ بہرحال مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، علامہ اقبال کے پاس روزگار فقیر جن بزرگوں نے لکھی تھی، ان کا نام شاید محی الدین فقیر تھا، اور محی الدین فقیر کہتے ہیں کہ میرے والد ایک دن علامہ اقبال سے ملنے کے لیے گئے تو علامہ اقبال زاروں قطار رو رہے تھے، تو اتنا رو رہے تھے تو میں نے جا کے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، تو انہوں نے میری طرف ایک خط بڑھا دیا، تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جو ہے مجھے اجازت دیں، میں آپ کی کتاب اسرار خودی دا سیکرٹ آف جی جی سیلف کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کے استاد نے لکھا تھا، اور کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں آپ کی کتاب کا ترجمہ کروں، تو علامہ اقبال رو پڑے، اور وہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ علامہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی کتاب کا ترجمہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی جی کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جن لوگوں کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ اس کو فالو نہیں کر رہے اور دوسرے لوگ اس کے بارے میں تراجم کر رہے ہیں، تو یہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ جی عمر، اب آپ باہو سے بات کریں۔ جی 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 طاہر، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، چونکہ عرفان صاحب نے علامہ صاحب کا یہ جو ایک واقعہ سنایا ہے، انہوں نے بہت سی باتیں مجھے یاد دلوا دی ہیں جو میں اب کرنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب بات کرتے ہیں نا، تو میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ چند اشعار جو ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بارے میں کہے ہیں، جو میں یہاں آڈینس کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گا، کہ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اور یہ جو ہزاروں سال نرگس روتی ہے اور بڑی مشکل کے بعد چمن میں پھر جا کے ایک دیدہ ور پیدا ہوتا ہے، یہ دیدہ ور علامہ اقبال کی اپنی ذات ہے کہ جو روزانہ پیدا نہیں ہوتے، بہت سی صدیوں کی محنت کے بعد جا کے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے زبور عجم میں مجھے یاد پڑتا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می آلد حیات، تاز ابس میں عشق یک دنائے راز آیت بروں، کہ زندگی جو ہے وہ خانے کعبے کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر کئی سال کئی صدیاں عبادت کرتی ہے، مناجاتیں کرتی ہے، پھر جا کر بزم عشق کے اندر اقبال فرماتے ہیں یک دنائے راز آیت بروں، ایک دنائے واہ راز واہ، پیدا ہوتا ہے، اور وہ دنائے راز جو
کئی صدیوں کی محنت کے بعد جا کے, عبادت کے بعد جا کے پیدا ہوتا ہے, وہ علامہ اقبال کی اپنی ذات ہے. ان جیسی شخصیات ہیں جو پھر جا کے پیدا ہوتی ہیں. ایک تیسرا شعر جو علامہ اقبال فرماتے ہیں, پوری ایک نظم ہے اس پہ, کہ سرود رفت باز آیت کے نائد, نسیم از حجاز آیت کے نائد, کہ جو لطف گزرا ہے, جو مزہ آیا ہے, وہ دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا. نسیم از حجاز آیت کے نائد, کہ وہ مدینہ منورہ کی وہ ٹھنڈی ہوا, وہ حجاز کی وہ نسیم, وہ ہوا جو آئی ہے, وہ اب پتہ نہیں, اقبال فرماتے ہیں دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی. اب مدینہ منورہ کی اس ٹھنڈی ہوا سے مراد کیا اقبال لے رہے ہیں؟ اس سے مراد علامہ اقبال کی اپنی شخصیت ہے, کہ اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال اب آئے ہیں کہ پتہ نہیں اب دوبارہ اقبال آئیں گے یا نہیں آئیں گے. میرے مطابق جو مدینہ منورہ سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا اقبال نے ذکر کیا ہے, وہ ان کی اپنی ذات گرامی ہے. اور پھر دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اگر ہم کہیں کہ ہم نے علامہ اقبال کو پروموٹ کیا, ہمارے ملک نے علامہ اقبال کو پروموٹ کیا, یا ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, دنیا کے اور کسی تھرڈ پرسن نے اس کو پروموٹ کیا, ایسا نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود ایک یونیورسل پرسنالٹی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان کا جو نام ہے, ان کا جو مقام ہے, وہ اپنی ایک الگ مثال رکھتے ہیں. 3 سال مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو لکھا ہے ہماری کتابوں کے اندر, یورپ کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 3 سال وہاں پہ رہے, 1905 سے لے کے 1908 تک. اب قابلیت کا اندازہ کریں ذرا, پھر اس کے بعد میں ان کے اسپرچول مقام کی طرف اور اٹیچمنٹ کی طرف جاؤں گا. پہلے دیکھیں علامہ اقبال کی جو ذاتی پرسنالٹی تھی, قابلیت تو دیکھیں. 3 سال یورپ میں رہتے ہیں, پہلے انہوں نے ادھر سے گریجویٹ کی ڈگری لیتے ہیں کیمبرج سے, پھر وہ لندن سے بریسٹریٹ کیا علامہ صاحب نے, پھر ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے انہوں نے. اب 3 سال میں انہوں نے یورپ کے اندر 3 بڑی یونیورسٹیوں سے 3 ڈگریاں حاصل کی. اب وہاں پہ یہ ہمارے بھٹو صاحب بھی وہاں پہ رہے یورپ کے اندر, عمران خان صاحب بھی وہاں پہ رہے, اندرا گاندھی صاحب, نہرو صاحب, یہ سارے وہاں پہ رہے. لیکن کسی نے 3 سالوں کے اندر پیرالل کنزیکٹیولی 3 ڈگریاں حاصل نہیں کی. یہ صرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ایک تعلیمی قابلیت تھی کہ انہوں نے 3 سالوں کے اندر یورپ کی 3 بڑی یونیورسٹیوں سے 3 ڈگریاں حاصل کی. اب مجھے میں نیچے کمنٹ پڑھ رہا تھا, ایک کویشچن انہوں نے کیا ہوا ہے کہ علامہ اقبال کے بارے میں دوسروں کے جو خیالات ہیں, ویوز ہیں, وہ کیا ہیں. قابلیت کے اوپر ہی میں بات کروں گا. طاہر, آپ اس سے پہلے کہ جو ہمارے میں 1 منٹ آپ نے پر روشنی ڈالیں یا آپ تصوف کے بارے میں بات کریں. جی عرفان بھائی, جی میں پروگرام میں کمنٹ شامل کرنا چاہ رہا ہوں. جی, گوہر پرویز نے اسلام کہا, انس چیمہ نے میسج کیا ہے, اس کے علاوہ پی کے خان نے عرفان بھائی آپ کی تعریف کی, اور ہمارے گیسٹ کی طارق باہو نے ماشاءاللہ کہا, میاں ساکی نے ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ کویشچن میں پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. زکا ایوان, سلمان سلیم, تمام ویور جو ہمیں پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں, ان کا شکریہ. لقمان فیاض نے طاہر آپ سے کویشچن کیا ہے, طاہر صاحب علامہ اقبال کے متعلق دوسرے ممالک کیا سوچتے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے گا. تو اس حوالے سے آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا. جی اب دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں میں ایران کے کنسولیٹ نے جو ہیں یہ کویشچن کر رہے ہیں, ایران کے کنسولیٹ نے ایک بڑا اچھا ایک سٹیپ اٹھایا. میری بچپن سے خواہش ہے کہ جب سے میں اس فیلڈ میں آیا کہ علامہ اقبال کے اوپر, ان کی لائف کے اوپر نا ایک مووی بنے, جس میں ان کی پوری لائف کو ڈسکس کیا جائے اور بتایا جائے, اور پورا ایک آسان سے طریقے میں, چونکہ ہمارے جو یوتھ ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ موویز کو بڑا توجہ سے دیکھتے ہیں, آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. تو مووی اگر بنتی ہے تو وہ اس کے بڑے بینیفٹس ملیں گے, لوگ آسانی سے جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے وہ پہنچ جائے گا ہماری قوم تک, اور ایون دین مسلم امت تک. تو ایران کے کنسولیٹ نے ابھی حالیہ میں کچھ دن پہلے ہی انہوں نے اس پہ ڈیسیجن کیا ہے کہ وہ اس پہ مووی بنائیں گے اور اس پہ وہ سارے انویسٹمنٹ کریں گے. یہ دیکھیں ایک ایران کا, اور ایران کی علامہ صاحب کے ساتھ جو ادر کنٹریز ہیں دنیا کے اندر, جو ان کی محبت ہے وہ آج کی نہیں ہے. دیکھیں ایران کے لوگ ہیں, وہ تو علامہ صاحب کے ایک بڑی مشہور نظم ہے کہ از خواب گراز خواب گراز خواب گراں خیز, وہ جو اقبال کی نظم ہے, ان کے جو ڈرائیور ہیں, ٹیکسی ڈرائیور ہیں, یا ان کے عام چھوٹے چھوٹے جو ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ایون دین وہ بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظموں کو پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑا ایک ٹول جو ہے وہ ہے فارسی, پرشین لینگویج.
جو ایران کے اور ہمارے درمیان بڑا ایک کامن ہے، چونکہ ایران، افغانستان اور تاجکستان یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بڑے ایک فیمس جو پوئٹ ہے وہ مانے جاتے ہیں پرشین لینگویج کے اعتبار سے، کنٹمپریری پوئٹری کے حوالے سے وہ وہاں پہ سنے جاتے ہیں، وہ لوگ انہیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح جب انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر علامہ اقبال نے تگودو شروع کی تھی تو لندن ہے، چاہے وہ جرمنی ہے، ایجپٹ، یہ سارے جو حکمران تھے برطانیہ وغیرہ کے بھی، ان کو پتا تھا کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو مسلمان ہند کے تمام سیاسی و نفسیاتی مسائل سے آشنائی رکھتے ہیں، یہ ایسا پرسن ہے، وہ جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے۔ اب دیکھیں آج اگر دیکھیں دنیا پوری کو جب دیکھیں کہ علامہ اقبال کے ساتھ جو دنیا سوچتی ہے اور علامہ اقبال کو کیسے لیتی ہے، آج بھی پاکستان کی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر کوئی ہیڈز آف اسٹیٹ جب آتے ہیں، فارنرز آتے ہیں، کوئی ایمبیسڈرز آتے ہیں، رجب طیب اردگان صاحب آئے، بلکہ وہ تو علامہ اقبال کے اوپر تقاریر بھی کرتے ہیں، ان کی جو پوئٹری اپنی اسپیچز کا حصہ ہوتی ہے رجب طیب اردگان صاحب کی، اور میری خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں انشاءاللہ تعالی جلد۔ اب جو ہمارے اسمبلی کے اندر ہیڈز آف اسٹیٹس آتے ہیں، ان کی تقاریر کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور علامہ اقبال ملتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑی جو کلچرل آئیڈینٹی ہے پاکستان کے اندر وہ علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ تو اگر ان کو انہوں نے اپنی اسپیچ کے اندر کور نہیں کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسپیچ مکمل نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں پوری دنیا کو، دنیا میں جتنی بھی نوٹیبل لینگویجز ہیں، جرمن لینگویج ہے، چائنیز ہے، انڈونیشین لینگویج ہے، پرشین ہے، انگلش ہے، اردو ہے، اور جتنی بھی دنیا کے اندر اسپینش لینگویج کو لے لیں، ہر لینگویج کے اندر علامہ اقبال کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا جا رہا ہے، لوگ دنیا پڑھ رہی ہے آپ کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو آزادی کا، حریت کا جو ایک پیغام دے گیا اس قوم کو، ایک اس دیکھیں پاکستان کے حوالے کی طرف میں آپ کو آڈینس کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ دنیا اقبال کو کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو کچھ ایسا ہے ان میں کہ ان کے پیغام کے اندر جس سے دنیا فائدہ لے رہی ہے، اور فائدہ اٹھائیں گے وہ لوگ، اور وہ بلکہ ایران تو کہتے ہیں یا جرمن والے کہتے ہیں وہ آزادی قبر، ترکی میں آزادی قبر ہے علامہ اقبال کی، کنیا کے اندر جو علامہ اقبال کی انہوں نے ایک آزادی قبر بنائی ہوئی ہم ہے۔ آپ سے مزید باتیں بھی کرتے رہیں گے۔ وہ علامہ اقبال کے بارے میں اقبال نے جس بات کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بیرونی ملک میں جب آپ پڑھنے کے لیے گئے تو علامہ نے کہا ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ فرہنگ، بالکل ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ اور جس ہستی نے اپنی آنکھ میں مدینہ و نجف کا سرما ڈالا ہو تو وہ پھر علامہ اقبال ہی بنتے ہیں۔ اور ایران کے متعلق جب آپ نے بات کی تو روزگار فقیر میں محی الدین فقیر لکھتے ہیں کہ میرے والد جب حج کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایران سے بڑی عقیدت تھی تو میں ایران کے راستے ہوتا ہوا آیا، تو وہاں پر جب میں ایک دکان پہ پہنچا تو میں ان کو پتا چلا کہ یہ ہندوستان سے ہیں، اور ان کو یہ پتا چلا کہ یہ پنجاب سے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کبھی علامہ اقبال سے ملے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میری روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر محی الدین فقیر کے باپ کی آنکھوں کا بوسہ لیتا ہے اور اس کو چومتا ہے، اور اس کے ہاتھوں کو چوم کر عزت و احترام اور اکرام کے ساتھ بٹھاتا ہے، اور پھر جب رخصت کرنے لگتے ہیں تو پھر اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اندر سے خوبصورت قلین کو لپیٹ کر لاتا ہے اور جا کر کہتا ہے یہ علامہ اقبال کو میری طرف سے ایک حقیر سا نذرانہ پیش کر دیجئے گا، میرے گھر میں اس سے قیمتی چیز اس وقت اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ علامہ اقبال ایران کے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علامہ نے جو فارسی میں اسرار خودی میں خودی کی جو ایپسٹمولوجی کو کھولا ہے، اور اس کے بعد اس کا جواب جو رموز بے خودی میں دیا ہے وہ علامہ جانتے ہیں، یا جو فارسی کو صحیح سمجھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو علامہ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ جی عمر۔ سر اس سے پہلے کہ ہم مزید کمنٹس کو پروگرام میں شامل کریں، جو ویورز ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو سوالات ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں آپ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر تمام سوالات کو اور میسیجز کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اور ابھی طاہر صاحب نے جو بات کی کہ اقبال کی ذات کے اوپر فلم بننی چاہیے، اس حوالے سے تھوڑا سا میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ ویژولائزیشن جو ہے
جو ہیومن مائنڈ ہے وہ زیادہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ میمورائزیشن اس کی زیادہ آسان ہوتی ہے. اور جو وابستگی تھی اقبال کی باقی اقوام کے ساتھ, اقبال کی بیشتر شاعری اور کتابوں کے اندر ہسپانیہ, قسطنطنیہ, اور اندلس, ان تمام جو ہمارے بڑے ادارے شہر ہوا کرتے تھے جہاں سے ہماری مسلم ہسٹری منسلک ہے, آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اقبال کی کس حد تک وابستگی تھی. اور آج تاجکستان, ازبکستان, ایران, افغانستان, اقبال کی بیشتر شاعری کا جو آغاز تھا وہ فارسی کے اندر تھا. اس حوالے سے مزید, ہاں, نیکسٹ کوشچن طاہر میں آپ سے کرنا چاہوں گا. شانزی الوی نے کوشچن کیا ہے کہ ایک دفعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے جاوید اقبال کو قرآن پاک کی تلاوت کا کہا تھا کہ تلاوت سماعت قرآن مجید, اس واقعے کے متعلق وہ جاننا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کے کوئی یاد ہو تو. جی بالکل, کوشچن تھوڑا سا انکمپلیٹ ہے. دوبارہ بولیے, سوال دوبارہ کیجیے گا تاکہ مجھے ریپیٹ کر دیں پلیز. ایک دفعہ علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید اقبال کو قرآن پاک کی تلاوت کا کہا کہ تلاوت قرآن پاک سنائیں. اس واقعے کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے, اس حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ اگر طاہر مجھے اجازت دیں تو یہ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے نہیں کہا, علامہ اقبال تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے والد نور محمد آپ کے پاس سے گزرے اور انہوں نے پوچھا کہ اقبال کیا پڑھ رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ مجھے صرف و نحو آتا ہے, مجھے عربی قوانین آتے ہیں, میں نے تجوید پڑھی ہے, تو میں خوش الہانی سے پڑھ سکتا ہوں. تو اقبال کے فادر نے کہا کہ صوفی صاحب نے کہا نہیں اقبال, تم اس طرح پڑھا کرو کہ جیسے یہ قرآن تمہارے دل پر اتر رہا ہے. اور پھر اقبال جب اس طریقے سے پڑھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے, اور آپ کے خاص ملازم آپ کی آخری عمر میں یہ بتاتے ہیں کہ اتنا روتے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہ اس قرآن مجید کو ہم اٹھا کر دھوپ میں سکھایا کرتے تھے تاکہ اگلی دفعہ علامہ اقبال قرآن مجید کو دوبارہ پڑھ سکے. میرا خیال ہے کہ یہ اس بارے میں ہے. اور اگر جاوید اقبال صاحب کے بارے میں سوال ہے تو جاوید اقبال صاحب کے بارے میں یہ سوال کہ جاوید جب آپ انگلستان میں تھے تو جاوید اقبال نے آپ سے گراموفون مانگا تھا, تو علامہ نے وہاں سے کچھ شعر لکھ کر بھیجے تھے, اور وہ شعر یہ تھے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, خدا اگر دل فطرت شناخت دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر, اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. مجھے جو یاد پڑتا ہے یا جو میں نے روزگار فقیر میں پڑھا ہے یا زندہ رود کتاب جو جاوید اقبال نے لکھی ہے اس میں پڑھا ہے, یا ایک اور کتاب میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر اقبال کو سمجھنا ہے تو جہانگیر تمیمی صاحب پنجاب یونیورسٹی کے بہت شفیق اور بہت محبت کرنے والے اور عشق رسول میں گندے ہوئے استاد محترم جن کا پچھلے دنوں میں انتقال ہوا, جہانگیر تمیمی صاحب کی کتاب اقبال صاحب حال کا ضرور مطالعہ کریں. جی عمر اور جی طاہر. ہاں سر میں نیکسٹ کوشچن, جی طاہر میرے ایک واقعہ ہے ایسا کہ جب جاوید اقبال صاحب چھوٹے تھے, غالباً 9 سال کے تھے, تو یہ میں نے نا وزٹ کیا علامہ اقبال ہاؤس جو سیالکوٹ میں ہے, وہاں پہ جو کسٹوڈین ہیں بڑے شفیق شخصیت کے مالک ہیں, روحانی شخصیت ہیں, ان سے میں ملا تو یہ انہوں نے مجھے بات بتائی. مجھے پہلے یہ ایون دین کہیں سے میں نے نہیں مجھے پتہ چلی تھی. جب میں ان سے ملا سیالکوٹ دورے پہ تھا میں, تو انہوں نے مجھے بتائی کہ اوپر ہی وہی روم تھا, اسی گھر کی بات ہے یہ, وہ روم میں مجھے لے کے گئے اوپر, وہ جہاں پہ علامہ صاحب پلنگ ان کا پڑا تھا. اب وہ واقعہ اس طرح تھا میرے خیال سے, ایک واقعہ جو ان کے جاوید اقبال کے ساتھ ہے وہ اس طرح ہے کہ 9 سال کے تھے جاوید اقبال صاحب, علامہ صاحب نے کہا کہ جی مجھے قرآن پاک کی تلاوت سنائیں, تو جاوید اقبال صاحب نے سورہ مزمل کی تلاوت جو ہے وہ شروع کی, اور علامہ صاحب اپنے پلنگ کے اوپر آج بھی وہاں پہ ان کے گھر میں موجود ہے, جب آپ کبھی جائیں تو آپ کو نظر آئے گا, وہ دیکھنے کو سعادت ملے گی آپ کو. تو وہاں پہ علامہ اقبال ایسے بیٹھے تھے تکیے کے اوپر بازو ٹیک لگا کے, پھر وہ ایسا ایسا تھوڑا سا لیٹ گئے سرانے کی بل, اور روتے جا رہے ہیں. جاوید اقبال صاحب تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. ایون دین وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا سرانہ جو ہے
جس پہ علامہ صاحب نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا وہ بھیگ گیا. جب تلاوت ختم ہوئی تو علامہ صاحب نے پوچھا جاوید اقبال سے کہ جاوید تمہیں پتہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ تو جاوید اقبال آگے سے کہتے ہیں کہ ابا حضور ایسے مسکرا کے تھوڑا سا کہ میں نے تو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اپنے معصومانہ انداز میں. تو علامہ اقبال پھر مسکرا دیے کہ دیکھیں قرآن پاک کی جب وہ تلاوت سنتے تھے جس طرح ان کا عشق تھا قرآن پاک کے ساتھ, ان کی اہلیہ کو علامہ صاحب کی. یہ واقعہ میرے خیال سے غالباً ایسے تھا. اب علامہ اقبال کی اہلیہ کو واحد ایک شکوہ تھا علامہ صاحب کی شخصیت سے, وہ یہ تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ جب علامہ صاحب روزانہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ روتے رہتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں اور وہ قرآن پاک کے اوراق پہ گرتے رہتے ہیں, جس سے قرآن پاک کے جو اوراق مقدسہ ہیں وہ بھیگ جاتے ہیں, گیلے ہو جاتے ہیں اور مجھے روزانہ صبح اٹھ کے ان کو سکھانا پڑتا ہے. یہ واحد ایک محبت برا جو ہے ان کی اہلیہ کا ان سے ایک شکوہ تھا. بستر مرگ پہ تھے علامہ اقبال. ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, بستر مرگ پہ تھے علامہ اقبال. علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ اے اقبال جب بندہ بستر مرگ پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی بہت سی وہ جو گولڈن پیریڈز ہوتے ہیں, سنہری لمحات ہوتے ہیں, ان کو یاد کرتا ہے, مس کرتا ہے. آپ کس چیز کو مس کرتے ہیں؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ سحری کا وقت جب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے تھے, جو لطف جو مزہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی تھی, وہ جو لطف ہے میں اس بستر مرگ کے اوپر اس لطف کو مس کرتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی فلاں لائف کو مس کرتا ہوں یا یورپ پیریڈ کو مس کرتا ہوں, انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو مس کیا. تو یہ ان کا ایک مضبوط رشتہ تھا قرآن پاک, جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو سارے اسرار و رموز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اوپن کر دیے. بہت شکریہ. طاہر. میں عمر جی عرفان بھائی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال نہیں, ایک کمنٹ ہے. جس سورہ مبارکہ کا ذکر طاہر نے کیا, اس کو کہتے ہیں تربیت کی پہلی منزل, اور تربیت کی پہلی منزل کے بارے میں طاہر نے اس میں خود جواب بھی دیا کہ علامہ سحری کے وقت, اور علامہ کا پورا کانسیپٹ ہے صبح گاہی کا, صبح آگاہی کا, کہ صبح اٹھنے کا. اور اس آیت اس سورہ مزمل ایک تربیت کی پوری منزل ہے, اور اس منزل میں اللہ کریم بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پھر انسانیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے نام سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور رات کے مختصر عرصے میں. طاہر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ علامہ اقبال پر بہت سارے غیر مذہب لوگ یا وہ لوگ جو علامہ کو اس طریقے سے آئیڈیلائز نہیں کرتے, وہ ایک اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو سپر مین کا کانسیپٹ ہے یا مرد مومن کا کانسیپٹ ہے یا خودی کا یہ جو کانسیپٹ ہے, انہوں نے جرمنی میں رہتے ہوئے نیٹشے کے فلسفہ, نیٹشے کے سپر مین کے کانسیپٹ سے لیا ہے. اس بات میں کیا حقیقت آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں اب یہ جو کہہ رہے ہیں جرمن میں فلاں جو نام وہ لیتے ہیں وہاں سے انہوں نے لیا یا کوئی بھی وہ کہتے ہیں, میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں قرآن پاک کی طرف. قرآن پاک یہ آیا مقدسہ ہے, اس سے اس چیز کو اچھے سے ہم سمجھ سکیں گے, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قال اللہ سے اندہ ہو, اللہ تعالیٰ اس میں جو ارشاد کرتے ہیں کہ کہا اس نے کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, علم من الکتابی انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ آپ کی آنکھ جب سے پہلے میں آپ کا تخت حاصل کر دیتا ہوں. اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ اس طرح ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس تب ایک ملکہ تھی اس دور میں, انہوں نے کہا جی آپ پہ ایمان لے آؤں گی, لیکن شرط میری یہ ہے کہ میرا جو تخت ہے فلاں جگہ پہ پڑا ہے, 600 میل کی غالباً مسافت کا ذکر کیا جاتا ہے, 80 گاز 30 گاز اور 40 گاز کا اس میں ہے, اس کی چوڑائی اونچائی اور لمبائی میں. اگر آپ جو ہے ود دس پیریڈ آف ٹائم اس کو یہاں پہ لے آئیں تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گی. تو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ایک ادنا سا پرسن جن کا نام ہے آصف بن برکھیا, جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ آپ تم نبی کی پیغمبر کی بات کر رہے ہیں, میں ان کا ایک امتی ہوں, میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں پہ حاضر کر دیتا ہوں. اب چنانچہ
یہ وہی قرآن کی آیہ مبارکہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کہا اس نے کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت حاضر کر دیتا ہوں، چنانچہ انہوں نے وہ تخت وہاں پہ حاضر کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ جو ایک اسپرچول پاور تھی جس کو وہ سپر مین کا ہم اگر کہیں ورڈ یوز کریں تو آصف بن برکیہ کو کہاں سے ملی تھی؟ اب علامہ اقبال کے جب خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے، یہ آج راکٹ سائنس لے کے آتے ہیں، دیگر دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں پرسن سے انہوں نے وہ وہاں سے لی چیزیں، معراج شریف پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو وہ جو براق ہے وہاں سے پھر وہ جہاز بنا لیتے ہیں، ساری چیزیں بنا لیتے ہیں۔ ہماری اپنی ایک اسلامک تاریخ ہے، قرآن پاک میں جو روحانیت کا ایک کنسیپٹ بیان کیا گیا ہے علامہ اقبال نے وہاں سے یہ ساری چیزیں اخذ کی، اور ان کو کیا ضرورت تھی وہ جا کے ان لوگوں سے وہ جا کے لیتے پھرے ان چیزوں کو، جب کہ قرآن میں ہمارے اسلاف کی ہسٹری کے اندر بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جن کو علامہ اقبال اپنی شاعری کے اندر کوٹ بھی کرتے ہیں جگہ جگہ پہ۔ تو ایسا میں نے تو کوئی شعر نہیں سنا، یا آپ نے سنا ہو عرفان صاحب کو جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میں نے مرد مومن کا یہ سپر مین کا کانسیپٹ ہے جرمن کے فلاں پرسن سے لیا ہو۔ نہیں وہ تو نہیں کہتے، لیکن وہ اعتراض کرنے والے تو اپنا اعتراض کر رہے ہیں۔ بہرحال اچھا چلیں ایک اور بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو نوجوان، علامہ اقبال کا نوجوان کون ہے، اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں گائیڈ کر دیں، کیونکہ بہت ساری نوجوان نسل اس وقت آپ کو سن رہی ہے اور یہ ویڈیو جب تک محفوظ رہے گی آپ کو سنتی رہے گی، آپ اپنے پیغام کو لوگوں تک ضرور پہنچائیے کہ علامہ کون سا نوجوان چاہتے تھے اور آج کے نوجوان کو کس قسم کا ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے آپ ان کو اٹیچ علامہ اقبال سے کر سکتے ہیں۔ جی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر نا علامہ صاحب نے بہت سے نوجوانوں کو، بچوں کو دیکھتے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، لیکن ان کا ایک جو شعر ہے وہ فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، کہ وہ محبت سبھی سے نہیں کرتے تھے، محبت وہ انہی سے کرتے تھے جو ستاروں پہ کمند ڈالنے کی جرت رکھتے تھے، حوصلہ رکھتے تھے اپنے اندر، حریت کا جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ اور آج اگر میں نوجوانوں کی بات کروں تو ہر وہ نوجوان جس کے اندر حریت کا جذبہ نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں علامہ صاحب کا شاہین ہوں یا ان کا فالوور ہوں، تو وہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے نوجوانوں کے اندر، علامہ اقبال کے شاہین کے اندر جو ہے وہ ان کا حریت کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ عرفان صاحب ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، چونکہ میری زیادہ تر اٹیچمنٹ نوجوانوں کے ساتھ ہی ہے، پاکستان کے اندر ملتا رہتا ہوں، بہت سے نوجوانوں کی باتیں ہیں جو چیلنجز بھی ہیں نوجوانوں کو اور ان کے خواب بھی ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ اگر فکر اقبال کی بات کریں، فکر اقبال جو ہے نوجوانان پاکستان کو کس طرح ایک اپنی منزل تک پہنچنے میں سپورٹ دے سکتی ہے، ان کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ دیکھیں حکیم الامت کا ٹائٹل علامہ صاحب کو دیا گیا جب آپ یاد کریں وہ وقت جب حضور پاک نبی کریم جو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا بیٹا ابراہیم انتقال کر گیا 12 سال کی عمر میں، تو آپ کی اہلیہ نے آپ سرکار کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اللہ اس کو زندہ کر دیں گے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پتہ ہے کہ یہی فرمایا کہ یہ دعا جو ہے میں نے اپنی امت کے لیے آخر میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، میں اپنی امت کے لیے کروں گا۔ اب اسی امت کا حکیم بنایا گیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کسی کو جو ہے امت کا حکیم نہیں کہا گیا۔ حکیم کہتے ہیں نبض شناس کو، جو تمام نبض کو پکڑ کے تمام مسائل کو جانچ لیتا ہے۔ اب اس امت کو جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جو حل ہے اور وہ مسائل کیا ہیں، وہ علامہ اقبال نے اپنی فکر کے اندر، اپنی تعلیمات کے اندر ایکسپلین کر دی ہے ہمیں کہ یہ مسائل ہیں اور یہ ان کا حل ہے جو ہمیں ان کی تعلیمات کے اندر سے ملتا ہے۔ اب امت محمدیہ کا حکیم ہو اور تمام مسائل بھی بتا دے اور ان کا حل بھی بتا دے، اب یہ نوجوانان پاکستان اور نوجوانان ملت پہ اب یہ بات ہے کہ ہم اس کو اوپن کریں، اس چیپٹر کو، ان مسائل کو پڑھیں بھی اور ان کے سولوشنز کی طرف جائیں، اور ہم دنیا کو نہ دیکھیں پاکستان کی دیکھیں دنیا کو جب اگر ہم دیکھیں گے، دنیا بہت سے دعوے کرتی ہے، بہت سے اعتراضات بھی دنیا کرتی ہے، دنیا کے جو ممالک ہیں، اب اسرائیل کا جو پلان ہے وہ الگ سے اپنی دور میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا میں 2 ہی قومیں بستی ہیں نا، ایک مسلم اور ایک نان مسلم۔
اور اب علامہ صاحب جو بات کر رہے ہیں مسلم امہ کی بات کی انہوں نے، اب دنیا کی جو بات کرتے ہیں، جب دنیا بات کرتی ہے جی ہم انسانیت کا پرچار کرتے ہیں، ہم امن کا پیغام دیتے ہیں، ہم دنیا میں یونٹی اتحاد چاہتے ہیں، اگر یہاں پہ میں ڈسکس نہ کروں کشمیر کے ایشو کو تو میرا نہیں خیال ہمارے آج کے پروگرام میں جو ہم بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا مکمل ہو پائے گا۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن ابھی تھوڑے عرصے سے ہوا ہے، میں نوجوانوں کو پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں میں کہ پاکستان میں جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے ہمیں پتہ ہے ہمارے کتنے مسائل ہیں، کتنے پریشان ہیں ہم پاکستان کے اندر۔ کشمیر میں دیکھیں کتنے ماہ ہو گئے ہیں وہاں پہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن ان کا جو درد ہے، ان کی تکلیف ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے ہم صرف باتوں تک تو محدود ہیں، تقاریر و بیانات تو دے دیتے ہیں، لیکن عملی جدوجہد جو ہے ہماری ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کشمیری تھے، ان کا تعلق کشمیر سے تھا، کشمیری فیملی سے وہ پیچھے سے بلونگ کرتے تھے اور کشمیر وہ جاتے بھی رہتے تھے۔ علامہ صاحب نے اپنی نظمیں بھی کشمیر کے اوپر لکھی۔ آج وہی اقبال کا کشمیر جو ہے وہ بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے 1 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو آج تک کشمیر کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشنز کی اس کے اوپر آپ خاموشیاں تو دیکھیں۔ اس کے بعد کشمیر کے اندر دیکھیں 35,000 نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، 7500 نوجوانوں کو تھانوں میں بند کر کے قتل کر دیا انہوں نے۔ ہماری 10,500 ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو ہے وہ عصمت دری وہاں پہ، یہ اوور آل فگرز ہیں جو کشمیر کے اندر ہے۔ افغانستان جی کے اندر طاہر، جب ہم دیکھتے ہیں جی آپ نے کشمیر کی موجودہ صورتحال کے اوپر روشنی ڈالی۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید سوالات کو پروگرام میں شامل کریں، ہم نے اقبال کی جو ویسٹرن لائف کی اس کے اوپر بات کی، جو اقبال کا مقام ہے، جو اس کے افکار ہیں اس کے اوپر بات کی، اس کے علاوہ جو روحانیت اور تصوف میں اقبال کا مقام ہے اس میں بات کی۔ میں ان کے جو سیاسی سفر تھا اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، اپنی شاعری کے اندر جو مغربی ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت ہے، وہ تھوڑے سے اس سے نالا اور مخالفت میں کھڑے نظر آتے ہیں ہمیں علامہ اقبال۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کیسا ریاستی ڈھانچہ دیکھنا چاہتے تھے، کس طرح کی ایک ریاست وجود میں لانا چاہتے تھے؟ جمہوریت اگر دیکھیں تو اچھی چیز ہے۔ دیکھیں علامہ صاحب نے جمہوریت کی کبھی نفی نہیں کی، اور نہ ہمیں ملتا ہے ان کی تعلیمات کے اندر کہ انہوں نے کبھی جمہوریت کو، ڈیموکریسی کی انہوں نے نفی کی ہو۔ ڈیموکریسی اچھی چیز ہے، لیکن یہ اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے۔ اب پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے، یہاں پہ چلے ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ذرا فٹ نہیں بیٹھ رہی پاکستان کے اندر۔ اب یہاں پہ اس کی وجہ کیا ہے، ڈیموکریسی کو جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو عوام کا لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی تو ذرا دیکھ لیں ہم۔ اب پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام میں ہمارے جو پولیٹیشینز بنتے ہیں، ایم پی ایز ایم این اے سلیکٹ ہو کے سامنے آتے ہیں اسمبلیز کے اندر، وہ سارے موسٹلی وہاں پہ ان کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ وہ ڈیموکریسی ہے جس کی وجہ سے وہ سامنے آ جاتے ہیں، جو ٹیلنٹڈ ہیں، جو قابل نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ آگے نہیں آ پاتے۔ لیکن جو ڈیموکریسی ہے دنیا کے اندر، لیکن اگر پاکستان کی بات کروں عمر خالد صاحب، پاکستان کو جو اس ٹائم صورتحال ہے میرے خیال سے یہاں پہ جو ایک ایسا نظام ہی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ پریزیڈینشیل سسٹم جسے ہم صدارتی نظام کہتے ہیں، تو میرے خیال سے اس سسٹم میں پاکستان بہت آگے جائے گا۔ اور دنیا جو اقبال سے ڈیموکریسی آتی ہے، یورپ کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جمہوریت بہت کامیاب ہے، وہاں پہ جمہوریت کے بڑے اچھے نتائج ہیں، لیکن اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کی جو قوم ہے جی کیا میں علامہ نے کہا تھا نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ علامہ اس کے خلاف کہیں کھڑے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں ہم جس سیشن میں ہم بیٹھے ہیں جمہوریت، دیکھیں جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ سب کو انڈیپینڈنٹ، سب کو جو ہے وہ حق دے دیں آپ، حق رائے جو ہے، جو ووٹ کاسٹنگ سسٹم ہے وہ سارا ان کو مل جائے، تو جمہوریت جو ہے بندوں کو، جیسے علامہ صاحب نے کہا جو ہے گنا اور تولا والا آپ بات کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ علامہ صاحب ڈیموکریسی کے اگینسٹ تھے، لیکن ہاں میں اپنے کوشچن کو تھوڑا سا شارٹ کرتے ہوئے اس کو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی ہم صرف اور صرف جو اقبال کا نظریہ تھا طرز حکومت کے لیے اور
وہ جس طرح سے نالان نظر آئے ہمیں مغربی جمہوریت کے حوالے سے، ابھی ہم اس حوالے کو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں کیسا نظام ہونا چاہیے. ہم صرف اس تصور کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اقبال کیسا ایک طرز حکومت دیکھنا چاہتے تھے، اور میری دانست کے مطابق وہ ایک خلافت کے حامی تھے، یعنی کہ صدارتی نظام اس سسٹم کے زیادہ قریب تر ہے بجائے کہ جس سسٹم سے ابھی ہم نبرد ازما ہو رہے ہیں. ایک ڈفرینٹ اور ایک ڈیبیٹیبل ڈسکشن ہے، لمبا ٹاپک ہے. انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کو ضرور جی طاہر، ایک اور اکثر ہمارے حلقوں میں بات ڈسکس کی جاتی ہے 1930 کا خطبہ الہ آباد. اس میں علامہ اقبال نے ہم پڑھتے سنتے رہے کہ دو قومی نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا. تو جو ناقدین ہیں وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا تو علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں کہیں ذکر نہیں کیا، تو پھر یہ دو قومی نظریہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ناقدین یہ سوال پوچھتے ہیں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ اور اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں طاہر، میں اس سوال میں مزید ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ جو ناقدین کی فہرست ہے ان میں سب سے اوپر نام ان کے فرزند جاوید اقبال کا آتا ہے. وہ بہت کیٹاگوریکلی اس بات کو مختلف پروگرامز میں اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ جس خطبے کا ہم ریفرنس دیتے ہیں، خطبہ الہ آباد کا، علامہ نے اس پروگرام میں، اس اجلاس میں ایسے کسی بھی دو قومی نظریے کا ذکر نہیں تھا کیا. آگے چل کر ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. عرفان بھی مجھے لگتا ہے کہ طاہر صاحب کا ہم سے رابطہ انقطاع ہو گیا ہے، ہم ان کا انتظار کرتے ہیں اور اتنی دیر ہم اپنے جو میسیجز ہیں ان کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. جی ضرور. جنہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور پروگرام کا پسند کیا، ان کے شارٹ جو میسیجز ہیں، جو ان کی نیم ہے، ان کو اناؤنس کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو سوالات ہیں عرفان بھائی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. علی انصاری، محمد لقمان فیض، طلحہ ملک، فریا علی، طیب باہو، ایک طویل فہرست ہے. زمیرہ مغل نے اسپیشلی پروگرام کافی تعریف کی ہے، اور جو ہمیں ایک موومنٹ ہے جو ہمیں متواتر سے دیکھنے میں مل رہا ہے، جو فرمائش ہے تمام ویورز کی جانب سے کہ آپ ہمیں سجیشن دی گئی ہے کہ ایسے سیشنز کا، ایسے پروگرام کا آپ متواتر کے ساتھ اہتمام کرتے رہیں. ہماری حتی الامکان کوشش رہتی ہے جس طرح سے 21 اپریل جو گزرا یوم وصال علامہ اقبال کا، اس کے اوپر بھی ہم نے اقبال کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اور ہماری متواتر سے کوشش رہتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بہتری، کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی ایڈ کر سکیں. اور یہ جتنے بھی مشاہیر ہیں ان کو ہی، ان کے رستے پر، ان کے بتلائے ہوئے رستے پر ہی چل کر، ان کے فرمودات پر عمل کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ تمام ویورز کا جنہوں نے پروگرام میں شمولیت اختیار کی. طاہر باہو کو کافی زیادہ پذیرائی ملی ہے آج کے پروگرام میں. میرا خیال ہے کہ ان کا جی ہم اپنے پروڈکشن انچارج سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا رابطہ دوبارہ طاہر باہو سے ہو جائے تو ان کو پروگرام میں دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ اتنی دیر میں جو ہمارے میسیجز ہیں ان کو شامل کریں. جی طاہر باہو صاحب دوبارہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کی غیر موجودگی کے اندر ہم میسیجز ویورز کو دوبارہ پڑھ کر سنا رہے تھے. آپ کی جو ڈسکشن ہے اور آپ کی پرسنالٹی اور جو آپ کی ایفرٹس ہیں ان کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. عمر، بڑی مزے کی بات ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گفتار کا غازی بن تو کیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یعنی ہم جیسے لوگ جو صرف باتیں کرتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں لوگوں کے دل مونے کی کوشش کرتے ہیں، ریڈیو کی دنیا پہ بیٹھتے ہیں، آواز کا جادو جگاتے ہیں، کچھ باتیں کر کے لوگوں کے ساتھ بس انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن طاہر باہو جیسی شخصیات ماشاءاللہ سے یہ انہوں نے پریکٹیکلی کام کیا ہے. 20 سے زیادہ سیمینار گجرانوالہ میں، اور گجرانوالہ کی کمیونٹی کو علامہ اقبال کا میسج، فکر اقبال
اور جو نوجوانان ملت کو علامہ اقبال کا فلسفہ سمجھانے کی خود بھی کوشش کرتے ہیں اور اساتذہ کرام کو لے کر آتے ہیں اور بہت اچھے اچھے لوگوں کو یہ لے کر آتے ہیں جن کا انہوں نے تذکرہ کیا، تو یہ ستائش کے شاباش کے مستحق ہے۔ جی عمر، آج کے آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کر کے ہمیں بھی عزت بخشی اور اس کے ساتھ ہمارے ویورز کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا انشاءاللہ۔ اچھا آپ سے طاہر ہمیں آپ تھوڑا سا یہ گائیڈ کیجئے گا، علامہ اقبال کے بے شمار کانسیپٹ ہیں، خودی کا کانسیپٹ ہے، وطنیت کا کانسیپٹ ہے، شاہین کا کانسیپٹ ہے، آپ عشق رسول کی بات ہے، آپ کو ان سب میں شاہین کے بارے میں تو ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے کہ علامہ اقبال نوجوان کس شاہین کی بات کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بات آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے۔ جی طاہر۔ جی ضرور۔ اچھا پہلے تو آئی ایم سوری لائن کٹ گئی، فون موبائل کی ایکچولی بیٹری بہت لو ہے، شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا، دوبارہ میں آیا، اس کے لیے معذور خواہ ہوں۔ بات جو چل رہی تھی، دو کویشچن جو آپ نے اب کیے اس پہ میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بڑے اچھے آپ نے بات کی شاہین کی اور عشق رسول کی، یہ میرے بہت ہی پسندیدہ دونوں عنوان ہیں۔ اس سے پہلے جو ڈیموکریسی کی بات چل رہی تھی اس میں بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ جو آپ شعر پڑھ رہے تھے کہ بندوں کو گنا نہیں کرتے تولا کرتے ہیں۔ دیکھیں جو دنیا ڈالا ہے اقبال سے، اس کی صرف جو ایک بنیادی ریزن ملتی ہے۔ اب دیکھیں علامہ صاحب یورپ میں بھی میں نے جیسے بتایا وہاں پہ کچھ سال وہاں پہ رہ کے آئے ہیں، وہاں کا ڈیموکریٹک سسٹم علامہ صاحب نے دیکھا، لیکن ایک چیز علامہ صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے شعر کے اندر کہ اب اگر 80% یا 100 میں سے 90 بندوں نے سپوز ووٹ دیا ہے یا ووٹ کاسٹ کیا ہے، باقی جو 10 بندوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، تو ان کی بات جو پھر ہوتی ہے نا معاشرے کے اندر کہ جی یہ 10 بندوں نے ووٹ نہیں کیا تھا، علامہ صاحب اس چیز کو کہتے تھے چلیں ڈیموکریسی اچھی چیز ہے، لیکن یہ جو 10 بندوں نے ووٹ کاسٹ نہیں نہ کیا، آپ ان کو کوئی الگ دنیا میں نہ پھینکیں، آپ ان کو بھی امپورٹنس دیں، ان کی بھی کوئی نہ کوئی اپنی ایک رائے ہے جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا دنیا کو نالا ان سے ہوتی ہے شعر کے اوپر، لیکن علامہ صاحب سب کو امپورٹنس دینے کی ہی بات کی انہوں نے۔ دوسری طرف اب باتوں میں شاہین اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جتنی بھی تعلیمات ہے، جواب شکوہ ساری دنیا کو پتہ ہے، شکوہ اور جواب شکوہ علامہ صاحب نے لکھی، اور جواب شکوہ کا جو آخری شعر ہے وہ علامہ صاحب نے کلوز ہی اس شعر کے اوپر کیا، اس نظم کو کہ کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے تو سب کچھ ہے، ایون دین تقریر بھی انسان خود لکھ سکتا ہے، لوح و قلم اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتے ہیں کہ انسان جو چاہے خود ہی وہاں پہ اس لوح پہ قلم سے لکھتا پھرے، اللہ تعالیٰ یہ انسان کو دے دیتے ہیں عطا۔ فارسی میں علامہ صاحب فرماتے ہیں مصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہما اوست گر او با نر رسی دی تمام بولہ بھی است، کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک لے جاؤ، اگر آپ اپنے آپ کو وہاں تک نہیں لے کے جاتے تو اقبال فرماتے ہیں تمام بولہ بھی است، کہ سب کا سب کفر ہے، اسلام وغیرہ ایمان وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے پیچھے۔ اقبال کا ایک خط یہاں پہ سنانا چاہوں گا جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو عشق تھا وہ کس لیول کا تھا، اور یہ پھر علامہ صاحب کی زبانی نہیں، کسی تھرڈ پرسن کی زبانی۔ علامہ صاحب کو ایک نوجوان ملنے آیا، علامہ صاحب نے ایک خط لکھا شیخ پور شریف سرکار کے نام، آپ نے بھی یقیناً وہ خط ضرور پڑھا ہوگا۔ علامہ صاحب نے وہ خط لکھا، اس خط میں علامہ صاحب لکھتے ہیں، اب اس خط کو پڑھنے لگا ہوں میں۔ علامہ صاحب اس خط میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر بیٹھا تھا کہ اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں اٹھا، میں نے دروازہ اوپن کیا اور میں نے سامنے دیکھا ایک نوجوان کھڑا تھا، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کے اندر لے کے آیا، اور جب میں اسے اندر لے کے آیا تو اس سے میں نے رونے کی وجہ پوچھی کہ بھائی آپ رو کیوں رہے ہو، آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، میں سری نگر سے آیا ہوں، کشمیر سے، جو وہاں کا سری نگر کا علاقہ ہے، میں وہاں سے آیا ہوں، میرے آبا و اجداد نے
اللہ کی نوکری کی تھی اور آج میں بیٹھ کے ان کی پینشن کھا رہا ہوں. وہ آگے سے نوجوان کہتے ہیں علامہ صاحب کو کہ ایک دن میں اپنے ڈیرے پہ بیٹھا تھا کہ اچانک مجھے عالم کشف کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری کا شرف نصیب ہوا. تو جب میں آپ سرکار کی کچہری میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا عالم کشف کے اندر کہ نماز کا وقت تھا, صفیں لگ چکی تھیں, آپ سرکار امامت کے لیے تشریف لے آئے, اور جیسے ہی آپ آئے آپ نے آتے ہی پوچھا کہ محمد اقبال نہیں آیا. اور اتنے میں ایک سفید پوش آدمی کو بھیجا گیا کہ جائیں آپ جا کے محمد اقبال کو لے کے آئیں. وہ جاتا ہے سائڈ سے جا کے ایک داڑھی منڈے ہوئے شخص کو لے آتا ہے, وہ جن کا نام محمد اقبال ہوتا ہے. وہ آتے ہیں, آ کے آپ سرکار کے پیچھے دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ سرکار نماز پڑھا دیتے ہیں. اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے عالم کشف میں یہ واقعہ میرے ساتھ دیکھا, منظر میں نے دیکھا, تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ یہ محمد اقبال کون ہے جس کو میں نے آپ سرکار کی کچہری میں دیکھ رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے نوجوان کہ میں نے اپنا یہ مہمہ اپنے ایک بزرگ, ان کا نام نجم الدین تھا غالباً, میں نے ان کو سنایا جا کے. وہ آپ کو جانتے تھے, آپ کی تصانیف کے بارے میں جانتے تھے. انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ ایک اقبال لاہور میں بھی رہتا ہے, یو ہیو ٹو وزٹ ہم, کہ کیا جس کو عالم کشف میں آپ نے دیکھا کیا وہ وہی محمد اقبال نہ ہو. تو ان کے کہنے پہ میں یہاں آپ کے گھر آیا, آپ کے دروازے پہ دستک دی, اور آپ نے جب دروازہ اوپن کیا اور میں نے آپ کو دیکھا تو آپ وہی محمد اقبال سے جن کو میں نے آپ سرکار کی کچہری میں دیکھا تھا. میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے, میں نے رونا شروع کر دیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو علامہ اقبال کا عشق تھا, نسبت تھی, وہی سب کچھ تھا. اور اہل بیت ان کے گھرانے کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا. اور بھی بے شمار ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں علامہ صاحب کی زندگی کے اندر سے کہ وہ جب بھی بات کی, جب بھی انہوں نے اپنی بات کو کلوز کیا اور اپنی پوری فکر کو انہوں نے عشق رسول کے اوپر ہی رکھا. اور ساتھ ہی پھر نوجوانان ملت سے انہوں نے شکوہ بھی اسی چیز کا کیا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. ساکی نامہ کے اندر ہی علامہ صاحب نے مزید کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے, کہ جو عشق مصطفیٰ کی وہ چنگاری تھی وہ نہیں رہی. اور دوسری چیز جو پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ قرآن پاک کے ساتھ ان کی جو محبت تھی اور اٹیچمنٹ اور ایک رشتہ تھا وہ نہیں رہا. اقبال نے جہاں یہ کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے, ساتھ میں اقبال نے دوسری وجہ بھی بتائی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ ہم اگر دنیا کے اندر ہمارا وہی غازی ارطغرل کا ڈرامہ سیریز چل رہے ہیں, وہ تاریخ بتائی جا رہی ہے دنیا کے اندر مسلمانوں نے کتنے عرصہ حکومتیں کی, لیکن آج اگر ہم نیچے آئے, ہم تنزلی کی طرف ہم نے سفر شروع کیا, اس کی وجوہات یہی دو وجوہات تھی. ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو منقطع کر دیا, اس کو ترک کر دیا, اور عشق رسول کو اپنے اندر سے ہم نے کم کر دیا, اور کہیں نہ کہیں ہم نے ختم کر دیا, جس کی وجہ سے زوال ہمارے سامنے کھڑا ہے. اور آج پھر سے نوجوانان پاکستان کو اپنے اندر ان دونوں, ایک قرآن پاک سے اپنے رشتے کو اور عشق رسول کو پیدا کرنا ہوگا, تب جا کر ہمیں, وہ اقبال نے واضح فرمایا انہوں نے کہ فضائے بدر پیدا کر رشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, گردوں سے کتار اندر کتار, اب بھی آج بھی فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں. اگر غزوہ بدر میں آئے تھے تو آج بھی آ سکتے ہیں. صرف یہ دو کام کہ ہم اپنے اندر عشق رسول کو پیدا کریں اور قرآن سے جڑ جائیں. طاہر باؤ صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے اقبال کی زندگی پر اور افکار پر روشنی ڈالی. دوبارہ ابھی چونکہ بہت سارا مواد باقی ہے جس کے اوپر اقبال کی زندگی پر ڈسکشن ہو سکتی ہے اور ہمیں کیا کچھ سیکھنا ہے اقبال کے نظریات سے, دوبارہ آپ کو پروگرام میں ہم مدعو کریں گے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام ویورز کا جنہوں نے آج کے پروگرام میں لائیو پارٹیسپیشن کی. اس کے علاوہ آپ کے بارے میں کہنا چاہوں گا, خود کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اقبال نے آپ جیسے نوجوانوں کے بارے میں ہی شاید یہ کہا تھا. آپ کی جو محبت ہے وہ قابل دید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے, اور آپ اسی طرح سے نوجوانوں کو افکار اقبال سے منور کرتے رہیں, ان کو اجاگر کرتے رہیں, ان کو رستہ دکھاتے رہیں. آج کے پروگرام سے میں اجازت لینا چاہوں گا. آرجے عرفان اشرف, اور اس سے پہلے ہم طاہر باہو سے آج کے پروگرام کے بارے میں لاسٹ کمنٹ جاننا چاہیں گے. جی یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے عرفان صاحب اور عمر خالد صاحب, آپ دونوں کا, میرے خیال سے آپ دونوں ہی مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں.
عرفان صاحب سے تو میرا واسطہ رہتا ہے. عمر خالد صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا, میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروفائل, ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, اور بہت سے اور بھی ٹاپکس ہیں جن کو آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے کی جانا میں کون کے سلوگن کے ساتھ فکر اقبال کو چنا, واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ٹاپکس لیتے ہیں. آپ ایسے ٹاپکس لے رہے ہیں جن سے اس قوم کو وہ جو انجیکشن ہے جس سے ان کے اندر چیزیں عشق پیدا ہوگا حضور پاک سے, ان کی تربیت ہوگی, وہ ٹاپکس آپ نے سلیکٹ کیے ہیں. اور بھی آپ کر سکتے تھے. اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیے وہ بہت زبردست ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس میں کامیابی. بہت شکریہ آپ کا طاہر باہو, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اپنی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا اور آپ ہمارے پروگرام میں آج شامل ہوئے. دوستو, نوجوان کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں, اور وہ نوجوان اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. اور وہی نوجوان جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, اور یہی نوجوان جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور پھر اقبال اپنا تعارف یوں کرواتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں ہی تو ایک راز ہوں سینہ کائنات میں. اور اگر اس راز کو, جو سینہ کائنات کا واحد راز ہے وہ انسان ہے, اس کو سمجھنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سمجھنا بہت ضروری ہے. میں دو اشعار مجھے محبت رسول کے بڑے پسند ہیں, اور وہ اشعار آپ کی نظر کرتے ہوئے پروگرام سے آج اجازت چاہوں گا. چوں بنام مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آب می گردد وجود, کہ میں جب درود پاک پڑھتا ہوں تو خجالت, شرمندگی اور ندامت سے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے. اور پھر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر گزرہائے من پذیر, ور حسابم رات دینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. کہ اے اللہ تو غنی ہے میں تیرا فقیر بندہ, اے اللہ تو میرا حساب نہ لینا, اور اگر اے میرے مالک میرا حساب لینا بڑا ضروری ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے چھپا کر لینا, کیونکہ ان کے سامنے مجھ سے حساب نہیں دیا جائے گا. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. بہت شکریہ عرفان بھائی. آپ